The third part is the fear of Allah and the means of obtaining its fruits. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, my dear brothers and sisters, elders and respected listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Third part, the topic is going on regarding fear of Allah. So in the previous part, talk was reached. No one can harm us without the will of Allah, without His command. It is a divine command. Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. And if Allah should touch you with adversity, there is no remover of it except Him. And if He touches you with good, then He is over all things competent, able to do anything, able to do everything. This is Allah. Yes, my dear respected listeners, physical fear is an exception to this fear. It is unnatural. The human is frightened when he sees snakes or when he sees beasts. This fear is not compared to Allah. This is just nature. As Musa, peace be upon him, feared the serpent, snake. Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. صدق الله العلي العظيم. And throw down your staff, means stick. Then when he saw the stick moving like a snake, he turned his back and ran away and did not look back. Then Allah subhanahu wa ta'ala said to Musa, peace be upon him, alayhi salatu wassalam, fear not. Those who are made messengers have no fear in my presence. In another place, Allah subhanahu wa ta'ala saying, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. O you who believe, have the same fear of Allah in your heart, just like having fear is His right, and beware that did not come to you in any other condition but in the condition that you are a Muslim. In a hadith, the Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, asked Hazrat Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, may Allah be pleased with him, do you know what is the right of Allah on His servants? So he said, Allah and His Messenger knows best. Then he sallallahu alaihi wasallam said that the right of Allah on His servants to worship Him alone and does not associate anyone with Him, then he has paid the right of Allah. So, my dear respected listeners,
this topic will be continued. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the ability to fulfill the right of Allah subhanahu wa ta'ala and grant us success in this world and in the hereafter. Ameen. میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور قابل احترام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا حصہ موضوع جاری ہے اللہ کے خوف کے بارے میں۔ چنانچہ پچھلے حصہ میں بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں، طبعی خوف اس خوف سے مستثنا ہے، وہ فطری چیز ہے۔ سانپ کو دیکھ کر، درندوں کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے، یہ ڈر اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا، یہ محض فطرتاً ایسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہو رہا تھا تو اس وقت جادوگروں نے جادو کے ذریعے رسیوں کے سانپ بنا دیے تھے، تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ اور پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ کوئی سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ پاک کی جانب سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اسی موضوع کے متعلق دوسرے مقام پر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ تو جس بندے نے صرف اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ موضوع جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کا حق
ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی سے ہم کنار عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ Jazakallah for watching and listening. Please like, subscribe and comment.